Welcome to the new lecture of Software Project Management. आज इस लेक्चर में हम कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं. प्रीवियस दो लेक्चर्स में हम मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या चीज़ है, क्यों ज़रूरी है. तो हमने पढ़ा कि बहुत सारी कंपनीज़ को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, टाइप, छोटी बड़ी जो भी कंपनी हो, हर एक को मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. इसके अलावा हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए थे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में हमने मैनेजमेंट के खुसूसियात पढ़ लिए थे कि यूनिवर्सल है, इसके अलावा जो है ना कंटिन्यूअस है, बहुत सारी हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिए थे. तो आज इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं और इस छोटे से लेक्चर के इस छोटे से पार्ट में हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है. अब फंक्शंस और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है. देखिए, जब हम मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो हमने कहा कि मैनेजमेंट के खुसूसियात क्या है. मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंसान है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी खुसूसियात अलग होंगे, उसके फंक्शंस अलग होंगे. खुसूसियात उसके ये होंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ब्लैक है, वाइट है, या कोई भी है, उसके दो हाथ है, दो पैर है, तो ये उसके खुसूसियात है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. लेकिन फंक्शंस क्या है, ह्यूमन के फंक्शंस ये है कि जब वो चल सकता है, वो बैठ सकता है, वो स्लीप कर सकता है, ये सारे उसके फंक्शंस हैं. तो आज हम जो मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो हम इसमें बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैनेजमेंट करती क्या है, फंक्शंस क्या है उनके, करती क्या है. जब हम किसी बड़ी कंपनी में बात करते हैं कि मैनेजमेंट हो रही है तो बेसिकली वो मैनेजमेंट वाले कर क्या रहे होते हैं, उसमें क्या क्या फंक्शंस है. तो आज हम उन फंक्शंस को पढ़ेंगे. यहाँ पे कुछ 1 2 3 4 5 फंक्शंस लिखे हुए हैं, लेकिन एक और भी है कोऑर्डिनेशन, वो हम लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे. थोड़ा सा ओवरव्यू मैं दे देता हूँ प्लानिंग के बारे में. प्लानिंग क्या चीज़ है, ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज़ है, स्टाफिंग क्या चीज़ है, डायरेक्टिंग क्या चीज़ है, एंड कंट्रोलिंग क्या चीज़ है. ओके, तो सबसे पहले आते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग के बारे में. देखिए, हम इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं कि फंक्शंस क्या है, तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट करेगी क्या. तो सबसे पहले अगर मैनेजमेंट करेगी तो वो प्लानिंग करेगी. देखिए, हम जो भी कोई काम करते हैं तो काम करने से पहले हम उसके लिए कोई प्लान बनाते हैं. अब प्लान में हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं. प्लान में हम अपने लिए कोई गोल सेट कर सकते हैं, कोई चीज़ प्लान कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ एक्शंस, कुछ रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें हम उसके लिए प्लान करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये चाहते हैं कि इस सेमेस्टर या इस एग्ज़ाम में मैं टॉप कर लूँ, तो ये आपका एक गोल है. अब ये गोल भी प्लानिंग का हिस्सा है, और इस गोल को अचीव करने के लिए जो आप टाइम लगाएंगे, जो आप एफ़र्ट लगाएंगे, जो आप हार्ड वर्क लगाएंगे, जो आप रिसोर्सेज लगाएंगे, तो ये सारे एक्टिविटीज़ को मैनेज करना, उनके लिए स्केड्यूल बनाना कि मैं इस टाइम पढ़ूंगा, इस टाइम नहीं पढ़ूंगा, इस टाइम रेस्ट करूंगा, ये सारे प्लानिंग में आते. तो बेसिकली आपने वो गोल सेट किया और उस गोल को अचीव करने के लिए आपने कोई स्केड्यूल बनाया, तो दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड एज प्लानिंग. सेकेंड नंबर पे आता है ऑर्गेनाइजिंग. अब ऑर्गेनाइजिंग क्या चीज़ है. देखिए, ऑर्गेनाइजिंग आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ. जो हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल एक कमरा है और कमरे के अंदर कपड़े भी पड़े हुए और उसके अलावा जो है ना बहुत सारे चीज़ें मिक्स अप पड़ी हुई है. और आप एक कमरे के अंदर आते हैं, उस कमरे में आप देखते हैं कि सब कुछ
مکس اپ پڑا ہوا ہے تو آپ کو ایک اسٹریس سا فیل ہوتا ہے، ایک ڈاؤن سا فیل ہوتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ادھر پڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ ایک ایسے کمرے میں چلے جائیں جس میں ہر ایک چیز آرگنائزڈ پڑی ہوتی ہے، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر ٹھیک پڑی ہوتی ہے، تو آپ کا اسٹریس لیول کم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آرگنائزنگ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی ریسورسز ہے، جتنی بھی انرجی ہے، آپ کے پاس جتنے بھی مین، مشین، مٹیریل، منی، جتنے بھی ریسورسز آپ کو چاہیے اس گول تک پہنچنے کے لیے، آپ نے ان کو آرگنائز کرنا ہے. آپ کو یہ پلان کرنا ہے کہ میں نے کون سی چیز کب یوز کرنی ہے. اس کے بعد آتا ہے اسٹافنگ. اسٹافنگ یہ ہے کہ پلیسنگ دا رائٹ پرسن ان دا رائٹ پوزیشن. کہ فار ایگزامپل مجھے یہ سسٹم بنانا ہے کہ مینیجر کیا کرے گا، اس کے نیچے جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہوں گے ان کا کیا رول ہوگا، کون سا پرسن کس کام کے لیے کیپیبل ہے، کس کام کے لیے کیپیبل نہیں ہے، ان کو ری ارینج کرنا. دس از بیسیکلی کالڈ اسٹافنگ. اس کے بعد آتا ہے ڈائریکٹنگ. ڈائریکٹنگ بیسیکلی یہ ہے کہ ان کو آرڈر دینا کہ آپ نے واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو، کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ سارے ڈائریکشنز دینا، یہ سارے انسٹرکشنز دینا ان کو. دس از کالڈ ایز ڈائریکٹنگ. اس کے بعد آتا ہے کنٹرولنگ. کنٹرولنگ بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ نے اپنے کوئی پلان بنایا، گول سیٹ کیا، اس کے لیے پلان بنایا، پھر چیزوں کو آرگنائز کر دیا، پھر اسٹافنگ کی، پھر ڈائریکٹنگ کی. اس کے بعد آپ کے پاس کوئی رزلٹ آئے گا. اب یہ رزلٹ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اگر اچھا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر برا ہے تو اس رزلٹ کو کنٹرول کرنا. کس طرح سے کنٹرول کرنا؟ ان رزلٹ کو اس طرح سے موڈیفائی کرنا، چینج کرنا، یا اس کے لیے نیکسٹ ٹائم اس طرح سے پالیسیز بنانا، اس طرح سے ایکشنز بنانا تاکہ ہمارے پاس اس طرح کا رزلٹ دوبارہ نہ آئے. آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے، وہ بزنس کر رہی ہے اور ان کا گول ہے کہ ہمارا جو ہے نا، ہم اس منتھ کے اینڈ میں 1 ملین جو ہے 1 ملین کا سیل کرے. تو ان کے لیے ان کا وہ کچھ گول بنائیں گے، پھر ان گول کے لیے پھر وہ اسٹریٹجیز بنائیں گے، ریسورسز کو مینیج کریں گے، اسٹافنگ کریں گے، ڈائریکشن دیں گے. آخر میں وہ جب دیکھیں گے اگر ان کا گول اچیو ہو رہا ہو، فار ایگزامپل 1 ملین انہوں نے اچیو کر لیا ہو تو ویل اینڈ گڈ. اگر انہوں نے وہ اچیو نہ کیا ہو، یا بالکل انہوں نے جو ہے نا وہ 1 ملین تو کیا 10,000 بھی اچیو نہ کیے ہو، تو پھر یہ لوگ دوبارہ سے سب کچھ کریں گے، پلاننگ، آرگنائزنگ، اس کو کنٹرول کریں گے. کنٹرول کا مطلب ہے کہ اس طرح کا رزلٹ دوبارہ نہ آئے، اس کے لیے پالیسیز اور میٹیگیشنز کریں گے. تو دس از کالڈ ایز کنٹرولنگ. بارے ایکسپلین کرتے ہیں کہ پلاننگ کی فنکشنز ہے کیا، کیوں امپورٹنٹ ہے. پلاننگ اٹ از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ فنکشن آف مینجمنٹ. کہ یہ سب سے پہلا فنکشن ہے مینجمنٹ کا. ہوتا کیا ہے اس میں؟ ٹو ڈیسائڈ بیفور ہینڈ واٹ از ٹو بی ڈن ان فیوچر. ہم نے اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا ہے. واٹ از ٹو بی ڈن ان دا فیوچر. اٹ انکمپاسز فارمولیٹنگ پالیسیز بنانا، اسٹیبلشنگ ٹارگیٹ سیٹ کرنا، گول سیٹ کرنا، اینڈ اسکیجولنگ ایکشنز اینڈ سو فورتھ. تو یہاں پہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہے بیسیکلی: پالیسیز بنانا، ٹارگیٹس اور گول سیٹ کرنا، اور ان گولز تک پہنچنے کے لیے جو ایکشنز کرنے ہیں ان کو اسکیجول کرنا، کون سا ایکشن کب پرفارم کرنا ہے. تو بیسیکلی ان 3 چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ پالیسیز بناتے ہیں، ٹارگیٹس اور گول سیٹ کرتے ہیں، اور ایکشنز کو اسکیجول کرتے ہیں. اب ایک پروسیس ہے پلاننگ کا. سب سے پہلے ہم گول سیٹ کرتے ہیں.
اس کے بعد گول میں کیا ہوتا ہے کہ ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو، ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمیں کیا چاہیے. اس کے بعد ہمارا ڈیزائرڈ آؤٹ کمس کیا ہے، ہاؤ ڈو وی گیٹ دیئر، ہم وہاں تک پہنچیں گے کیسے. اور اس کے لیے ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں. اسٹریٹجی کا مطلب ہے اس کے لیے کچھ طریقے بناتے ہیں کہ اس طرح ہم یہ پرفارم کریں گے. ہاؤ ڈو وی میجر سکسیس. اس کے بعد ہم نے جو ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں، جو ڈیزائرڈ آؤٹ کم سیٹ کیے ہیں، اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے کیا ہم صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ریزلٹس آتے ہیں، ان ریزلٹس کو ہم چیک کریں گے. اگر ہم نے وہ ریزلٹس صحیح اچیو کیے ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہ کیے ہو تو دوبارہ سے یہ پروسیس چلے گا. گولز، ڈیزائرڈ آؤٹ کم، اسٹریٹجیز، میجر اینڈ ٹارگیٹس اینڈ ریزلٹس. دس از بیسیکلی کالڈ the process of planning. کیوں ضروری ہے پلاننگ؟ اب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں ضروری ہے. سب سے پہلا ہے کہ کنٹریبیوشن ٹو آبجیکٹیوز. آبجیکٹیوز ہو گئے، گولز ہو گئے، مقاصد ہو گئے، مقصد ہو گئے، یہ ان کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ہم پلاننگ میں ہی گولز سیٹ کرتے ہیں، ہم پلاننگ میں ہی آبجیکٹیو سیٹ کرتے ہیں. فیوچر اورینٹڈ ہے. ہم پلاننگ کس لیے کرتے ہیں؟ فیوچر میں کوئی کام کرنے کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں. کنٹینوس ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پلان کر لیا بس کام ختم ہو گیا. آپ کنٹینوسلی اس کو رزلٹ آنے کے بعد دوبارہ پلاننگ کریں گے کہ ہم جو ہے صحیح گئے ہیں، غلط گئے ہیں. انوالو ڈیسیجن میکنگ، فیصلے ہوتے ہیں ان میں. کیسے فیصلے ہوتے ہیں؟ پچھلے سلائیڈ میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ پالیسیز بنتی ہیں، ان کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. فیوچر میں ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے، ان کے لیے فیصلے بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، ٹارگیٹس اور ایکشنز کے لیے فیصلے ہوتے ہیں. پرووائڈس ڈائریکشن. ہم نے جو ایک گول بنا دیا، پھر ان گول کو پہنچنے کے لیے ہم نے کچھ جو ہے نا ایکشنز، اسٹریٹجیز بنائی، پھر ان کو اسکیجول کر دیا، تو ہمارے پاس ایک ڈائریکشن بن گئی کہ ہم نے اب اس راستے پر جانا ہے. ریڈیوس رسک اور انسرٹینٹیز. اگر ہم رینڈملی کوئی کام کریں گے تو اس میں رسک ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کوئی کام پری پلان کریں گے تو اس میں رسک کم ہے. ریڈیوسز اوور لیپنگ اینڈ ویسٹفل ایکٹیویٹیز. اگر ہم رینڈملی کوئی چیز کریں گے تو اس میں ایکٹیویٹیز اور ریسورسز کے خراب ہونے کا یا ضائع ہونے کا خطرہ ہے، لیکن پلاننگ میں یہ نہیں ہوتا. اینڈ ریڈیوسز انوویشن. اب آرگنائزنگ کیا چیز ہے؟ once the plans are formulated, the next step is to organize the activities and resources. Simple as that. جو ریسورسز آپ کے پاس موجود ہے، جو ایکٹیویٹیز آپ نے کرنے، ان کو آرگنائز کرنا، کون سا کام کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کس سے کرانا ہے، کون سے ریسورسز کو یوز کرنا ہے، کون سے کو نہیں کرنا، کتنا یوز کرنا ہے، کیا ہے کیا نہیں، ان کو آرگنائز کرنا. As in identifying the task, classifying them, assigning duties to subordinates and allocating the resources. اب دیکھیں، اب میں آپ کو ایک سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، ہم کوئی سافٹ ویئر بنا رہے ہیں. اس سافٹ ویئر میں سب سے پہلا کام ریکوائرمنٹ انجینئر کا ہوتا ہے، پھر ڈیزائنر کا، پھر ڈیولپر کا، پھر ٹیسٹر کا. تو اگر ہم سٹارٹ میں ہی ٹیسٹر کو بٹھا دیں تو اس کا تو اس ٹائم کوئی کام ہی نہیں ہے، تو اس کا تو ہم اس وجہ سے تو ہم ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں. تو آرگنائزنگ کا مطلب ہے کہ جس بندے کا جس ٹائم کام ہے اس ٹائم اس کو وہ ریسورس الاٹ کر دی جائے. تو سب سے پہلے ہم پہ ریکوائرمنٹ انجینئر کو لائیں گے، ان کو وہ ریسورسز دیں گے. ٹھیک ہے. ایز ان آئیڈینٹیفائنگ دا ٹاسک کو آئیڈینٹیفائی کرنا، پھر کلاسیفائی کرنا کہ کون سا کام کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے. ہر ایک جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں، جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں، ان کو ڈیوٹیز دینا اور ان کو ریسورسز دینا کہ اب میں نے آپ کے لیے ٹاسک آئیڈینٹیفائی کر دیے، اب آپ نے یہ کام کرنے ہیں. اسٹیپ 1 میں کیا ہوتا ہے؟ ریفلیکٹ آن پلانس اینڈ آبجیکٹیوز. جو آپ نے پلان کیا تھا اسی کو آگے ہم پروسیڈ کر رہے ہیں. اسٹیبلش میجر ٹاسک
جس طرح ہم نے پریویس سلائڈ میں کہا کہ آئیڈینٹیفائنگ دا میجر ٹاسک، جو بڑے بڑے کام کرنے کے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ یہ کام ہم نے کرنے ہیں اس منتھ میں، اس ویک میں، اس ڈے میں. پھر ان کو جو میجر ٹاسک ہم نے آئیڈینٹیفائی کر دیا ان کو سب ٹاسک میں یا مائنر ٹاسک میں ڈیوائڈ کرنا. فورتھ ہے allocate resources and directives for سب ٹاسک. جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ڈیوٹیز دینا، رسپانسبلٹیز دینا اور ریسورسز دینا. اس کے بعد اپنے رزلٹ کو چیک کرنا اور ان کے لیے اسٹریٹجیز بنانا اگر کوئی مسئلہ ہو اس میں. کیوں ضروری ہے ریڈیوس اسٹریس؟ میں نے آپ کو اگزامپل دے دی کہ اگر ایک کمرے میں سب کچھ بکھرا ہوا ہے تو آپ کو ایک مائنڈ میں ایک ٹینشن سا بن جائے گا کہ یہ کیا ہے. لیکن اگر سب کچھ ویل ڈسپلنڈ اینڈ ویل مینرڈ آرگنائزڈ ہو تو آپ کا اسٹریس ریڈیوس ہو جائے گا. ڈیکریز کلٹر اینڈ ڈسٹریکشنز. کبھی ایک چیز کو پکڑنا، کبھی کیا کرنا، آپ کے ڈسٹریکشنز ختم ہو جائیں گے، آپ آرگنائزڈ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس بندے نے کون سا کام کب کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کون سے ریسورس لینے ہیں، کون سے نہیں لینے. آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. انکریزڈ ایفیشنسی، انکریز پروڈکٹیوٹی. جب سب کچھ آرگنائز ہوگا، جب ریسورسز الاٹ ہوں گی صحیح بندے کو صحیح ٹائم پہ، تو پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی، ایفیشنسی انکریز ہوگی. ایفیشنسی کس طرح سے انکریز ہوگی کہ آپ کے جو ریسورسز ہیں وہ ویسٹ نہیں ہوں گے، جتنا چاہیے اسی کے مطابق یوز ہوگا. اینڈ دا سینس آف کنٹرول. اسٹافنگ کیا ہے؟ اسٹافنگ از دا پروسیس آف فلنگ پوزیشنز. جس طرح ریکروٹمنٹ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہے ان کو کوئی بندہ سیلس مینیجر چاہیے تو وہ ایڈ لگاتے ہیں کہ وی آر ہائرنگ دا سیلس مینیجر. تو اسی طرح ایک کمپنی میں اگر کوئی پوزیشن خالی ہے تو اس کو فل کرنا. اگر کوئی مینیجر کی سیٹ خالی ہے اس کے لیے بندہ لانا، صحیح بندہ. اسٹافنگ از دا پروسیس آف ایکوائرنگ، ڈپلوئنگ اینڈ ریٹیننگ اے ورک فورس آف سفیشینٹ کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. یہاں پہ ورک فورس کا مطلب ہے بندے، جو لوگ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، کہ صحیح کوالٹی کے بندے اور صحیح کوانٹٹی کے بندے چاہیے. اور ان کو ہم کیا کریں گے؟ ایکوائر، ڈپلوائے اینڈ ریٹین. ایکوائر کا مطلب ہے کہ ان کو جو ہے نا آپ کمپنی میں لاتے ہیں، پھر ان کو وہاں پہ صحیح پوزیشن میں لگاتے ہیں، پھر ریٹین کرتے ہیں. ریٹین کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس طرح سے اس کمپنی میں آپ اس کو مینٹین کر رہتے ہیں کہ وہ پھر آپ کی کمپنی کو چھوڑتے نہیں ہیں. It involves hiring personnel for carrying out various activities of organization. آرگنائزیشن کے مختلف کام کرانے کے لیے ہم لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. It is to ensure that the right person is appointed to the right job. Staffing requires evaluating skills and knowledge and then offering them specific job roles accordingly. Why staffing is important? ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. یہاں پہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اگر کوئی نیا بندہ آتا ہے تو اس کو اس ماحول میں یا انوائرمنٹ میں سیٹ کرنے کے لیے ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. افیکٹو کوآرڈینیشن، افیکٹو پلیسمنٹس، بلڈنگ افیکٹو ہیومن ریسورس، آپٹیمم یوز آف ریسورس، انہینس کارپوریٹ امیج. کارپوریٹ کا یہاں پہ مطلب کمپنی ہے. ڈائریکٹنگ کا مطلب ہے اٹ از دا ٹاسک آف دا مینیجر ٹو گائڈ، سپروائز، لیڈ اینڈ موٹیویٹ دا سبارڈینیٹس ٹو انشور دیٹ دے ورک ان رائٹ ڈائریکشن. ڈائریکشن کا کام کس کا ہے؟ مینیجر کا ہے، تاکہ کہ وہ اپنے جو نیچے بندے ہیں، سبارڈینیٹس ہیں، ان کو رائٹ گائیڈنس دے، ان کو سپروائز کرے، ان کو لیڈ کرے، ان کو موٹیویٹ کرے کہ آپ نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو to ensure that they work in the right direction so for as the objectives of organization are concerned. جس طرح پروجیکٹ مینیجر کرتا ہے کہ آپ نے سب بندوں کو اس طرح سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے تاکہ کوئی بھی کام یا ریسورس ضائع نہ ہو. یہ نہ ہو کہ لوگ بندے کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہیں ہو رہے. It is a continuous managerial process that goes on throughout the life of the organization. کہ یہ ایک کنٹینیوس مینیجریل پروسیس ہے دیٹ گوز آن تھرو دا لائف. آرگنائزیشن کے اسٹارٹ سے لے کر اینڈ تک جتنے بھی ان کا پروسیس ہے، جتنے بھی ان کے جو ہے ان کو یہ ڈائریکشنز ان میں یوز ہوتی ہیں. وائی ڈائریکٹنگ از امپورٹنٹ یا وائی ڈائریکشن از امپورٹنٹ؟ موٹیویشن ملتی ہے،
انیشیشن سٹیپ ہے، ایفرٹ انٹیگریشن ہے. ایفرٹ انٹیگریشن کا مطلب ہے کہ سارے بندوں کا جو ایفرٹ ہے وہ اگر ایک چیز پہ لگ جائے گا تو وہ کام بہت زبردست طریقے سے ہوگا. تو بیسیکلی ہم ان کے سارے ایفرٹ کو ہم اکٹھا کر کے ایک چیز پہ لگا رہے ہیں. پرووائڈ اسٹیبلٹی ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، کہ ہمارا کوئی ریسورس ضائع نہیں ہوگا. کنٹرولنگ ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کنٹرولنگ. The controlling function of management involves a number of steps to be taken to make sure that the performance of the employees is as per as the plans. یہ کنٹرولنگ کیا کرتا ہے کہ جن بندوں کو آپ نے کام دیا ہوا ہے ان کی پرفارمنس کو چیک کرنا کہ لوگ صحیح کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہمارے گولز اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. It involves establishing a performance standards and comparing with the actual performance. جو standards یا جو چیزیں آپ نے پلان کی تھی، جو ٹارگیٹ آپ نے بنایا تھا کہ یہ جو، اور پھر ایکچوئل میں جو پرفارمنس ہے اس کے ساتھ کمپیئر کرنا کہ جو ہم نے پلان کیا تھا ہم اسی کے مطابق جا رہے ہیں کہ نہیں. In case of any variations, necessary steps to be taken. اگر کوئی فاصلہ زیادہ ہو، مطلب ہے کہ فار ایگزامپل ہم نے پلان کیا تھا 1 ملین اور جو ہے نا ہم پہنچ گئے ہیں کہاں تک 10 لاکھ 20 لاکھ پہ پہنچ گئے ہیں، اور ہم نے جو ہے 10-20 ہزار پہ پہنچ گئے ہیں، یا 50,000 تک پہنچ گئے ہیں، یا لاکھ تک پہنچ گئے ہیں، اور ہمارا پلان 10 لاکھ کا تھا، تو ڈفرینس بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے نیسیسری اسٹیپس لینا کہ ہماری اتنا ڈفرینس کیوں آیا، اس کو کنٹرول کرنا. اسٹیپ 1 کیا کرتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ آف اسٹینڈرڈس، پلانس کرنا، اسٹینڈرڈ کو پلان کرنا یا اسٹینڈرڈس کو سیٹ کرنا، اینڈ پھر اس ایکچوئل پرفارمنس کو میئر کرنا کہ ہمارا ایکچوئل پرفارمنس کیا ہے، پھر دونوں کو کمپیئر کرنا کہ اسٹینڈرڈ یہ ہے اور ہمارا یہ ہے، اور پھر آخر میں ان کے لیے ایکشنز لینا. پھر آخر میں آتا ہے کوآرڈینیشن. کوآرڈینیشن کیا ہے؟ از این امپورٹنٹ فیچر آف مینجمنٹ وچ مینس دا انٹیگریشن آف دا ایکٹیویٹیز، پروسیس اور آپریشن آف دا آرگنائزیشن اینڈ سنکرونائزیشن آف ایفرٹس ٹو انشور دیٹ ایوری ایلیمنٹ آف دا آرگنائزیشن کنٹریبیوٹس ٹو سکسیس. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی بندے آپ کے کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کے ایفرٹس کو، ان کے ریسورسز کو، ان کے ٹائم کو، ان کے پروسیس کو، ایکٹیویٹیز کو، آپریشنس کو، سب کو اس طرح سے آرگنائز کرنا، اس طرح سے سینکرونائز کرنا، اس طرح سے انٹیگریٹ کرنا تاکہ وہ سب ایک ہی کام پہ، ایک ہی گول پہ لگ جائے اور آپ کا مقصد اچیو ہو سکے. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ نیکسٹ لیکچر میں. تب کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اینڈ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. گڈ بائے.